बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, सच टेलीविज़न की जानिब से यौम आज़ादी का प्रोग्राम और मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी। नाज़रीन, यौम आज़ादी का दिन हमारी उमंगों का तर्जुमान, मुल्क से मोहब्बत का मज़हर और तजदीद अहद और अज़्म नौ का दिन। इसी पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ जनाब डॉक्टर रियाज़ अहमद साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान में इनसे बढ़कर शायद ही कोई अथॉरिटी हो, पाकिस्तानियात के हवाले से, आज़ादी के हवाले से, कायद आज़म के हवाले से और जिद्दोजहद पाकिस्तान के हवाले से। हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर नूर फ़ातिमा। आप हमारे मुल्क के मारूफ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। तहरीक पाकिस्तान के हवाले से, कायदीन पाकिस्तान के हवाले से, जिद्दोजहद पाकिस्तान के हवाले से आपका गहरा मुताला है। आप आर्टिकल्स भी लिखती हैं मुल्क के रिनाउन अखबारात में और रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं। दोनों शख्सियत को खुश आमदीद कहता हूँ। अभी डॉक्टर साहब 14 अगस्त है और ये अज़्म नौ का दिन है और सबसे बड़ी बात ये कि इस मुल्क से मोहब्बत की तजदीद का दिन है और शुक्राने का दिन है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो पाकिस्तान है ये उम्मत मुस्लिमा की, मुसलमानों की वहदत का भी दिन है। और गो ज़ाहिर है पाकिस्तान में मुसलमानों के अलावा अक़लियतें भी आबाद हैं, उनके साथ भी वहदत का दिन है। लेकिन कायदीन ने सबसे पहले जब पाकिस्तान की बात की थी तो यही की थी कि मुसलमानों के लिए एक मुल्क चाहिए जो मुसलमानों की वहदत का मज़हर हो, मुसलमानों की ताकत हो उसमें, और फिर वो अपने तमाम जो बाशिंदे हैं उनका ख्याल रखें। पाकिस्तान बनने से पहले से मतर आ रही है कि आप देखें कायद आज़म जो मानी पाकिस्तान है, जिनकी काबिज़ से 14 अगस्त को पाकिस्तान बना है, जैसा सबको मालूम है कि वो कोई आसान तरीके से पाकिस्तान बना नहीं है। जी, कोई शक। उन्होंने अंग्रेज़ और कांग्रेस के साथ डायलॉग करके जो टेबल पे थ्रू इलेक्शंस ये पाकिस्तान हासिल किया है। मैं आपको बताता हूँ, कई बातें हैं, एक बात जिक्र करूँगा। जब सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होती है, आलम इस्लाम की मैं बात कर रहा हूँ, तो ब्रिटिश वर्ल्ड पावर थी और इसमें उनकी दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में फ़ौजें लड़ रही थी और उसमें सबसे बड़ी फ़ौज का जंग इंडिया का था। जी। और उसमें आधी फ़ौज मुसलमानों पर मुश्तमिल थी, बहुत कम लोगों को ये मालूम है। अच्छा। यानी 40% मुसलमान थे और 40% हिंदू थे, 20% सिख और दूसरे माइनॉरिटीज़ थे जो अंग्रेज़ की फ़ौज में थे। अंग्रेज़ जो इंडिया को उस वक्त यूनाइटेड इंडिया था ना, जिसको इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। अब सितंबर 39, मैडम IR में है, चेयरपर्सन है, ये इनका सब्जेक्ट है कि सितंबर 39 में वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट होती है। अब कायद आज़म जो है वो को इग्नोर करते हैं। लॉर्ड लिलिथ को था उस वक्त मैं यहाँ का वायसराय, उसने कहा गांधी बड़ा पॉपुलर है, नेहरू बड़ा पॉपुलर है, इनको उनकी 6 सूबों में हुकूमतें भी हैं जी, और इनको बुलाकर इनकी सपोर्ट हासिल की जाए। सही। अब उन्होंने आकर कहा कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप पहले हमें आज़ादी का वादा करें हमारे साथ। सही। और ये वादा करें कि आपने मुसलमानों या दूसरी अक़लियतों को पूछे बगैर हमसे वादा, आपने हम आज़ादी देनी है आपने। अब जिस कायद आज़म को उसने इग्नोर किया था, कायद आज़म को उसने बुलाया अगले दिन। सही है जी। और कायद आज़म को बुलाया, उसने कहा मैं आपको, मेरे मुसलमान सिपाही जो है बहुत पॉपुलर हो गया था उस वक्त कायद आज़म, कि मेरे मुसलमान सिपाही आपको सपोर्ट करने तैयार हैं, आपकी फ़ौज में हैं, लेकिन मेरी 2-3 शर्तें हैं। ये उस वक्त बात कर रहा है, शर्तें लगा रहा है। जी। आज के सियासतदान भागा हो जाता अंग्रेज़ के लिए। सही बात। वायसराय हिंद है, जो एक उसको कायद आज़म ने कहा ये वायसराय नहीं है, ये मुगल किंग की तरह रहता है। इतना बड़ा शानदार ये चीज़ है। सही। उसको कायद आज़म कह रहा है। और उसको क्या बात है, उसने कहा कि जब आज़ादी दोगे ना, मुसलमानों की मर्ज़ी के बग़ैर आपने आज़ादी नहीं देनी है। एक दे बात। दूसरी बात यह है
کہ جو مسلمان ہماری جو مسلمان فوج ہے اس کو کسی مسلمان ملک میں آپ نے نہیں بھیجنا ہے. یہ عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں. آپ نے یہ وعدہ کرے میرے ساتھ. اس طرح اس نے ایک اور شرط تھی. تو یہ عالم اسلام کا فکر قائد اس وقت سے میں چلا رہا ہوں. اور جب پاکستان بنتا ہے تو یہ دنیا میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ پاکستان جو ہے تمام عالم اسلام کو متحد کرے گا. پہلے 4-5 سال اسی پہ کام ہوتا رہا ہے. یہ عالمی مسلم کانفرنسیں ہوتی رہی ہیں, لوگوں کو نہیں پتا. بالکل صحیح. میں نے سارا پڑھا ہے, سارا اخباروں میں اس کے ریکارڈ موجود ہیں. تو پاکستان جو ہے, پھر میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا, میں مراکش میں 90s میں 1.5-2 سال رہا. اس وقت عربی اتنے خوش ہیں, جو آج لاسٹ ملک عربی المغرب بھی کہتے ہیں, کہ ہم پاکستان کے لیے آپ کو دعائیں کرتے ہیں کہ یہ مسلمان دنیا کی واحد نیوکلیئر پاور ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے, اور یہ ہمارے لیے بھی قابل سپورٹ ہے. یعنی ورلڈ وائڈ بھی پاکستان کی اس حوالے سے قدر ہے, تمام عالم اسلام ہمارے لیے دعا کرتے وحدت امت کے حوالے سے. ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ, ایک اور اسپیکٹ کی طرف آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے آج کل مشکلات ہیں, اقتصادی مشکلات ہیں, معاشی مشکلات ہیں, ڈالر ریٹ ہے, اور بجلی کے بل ہیں, انرجی کرائسس ہے, بہت زیادہ بہت کچھ ہے. لیکن کم از کم جو آج کا دن ہم منا رہے ہیں, یہ آزادی کا دن ہے. آزادی کی نعمتیں بہرحال ایسی ہیں کہ جو ان سب کے مقابلے میں بہت بڑی ہیں. جو ملک اس وقت غلام ہے, اگر ہم فلسطین کو دیکھیں, اگر ہم کچھ اور ممالک کو دیکھیں, کشمیر کا حال دیکھ لیں, تو بہت برے حالات ہیں. آزادی کی اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. بہرحال دیکھیے, آپ نے جو پرابلمز کا ذکر کیا نا, پرابلم اس وقت صرف پاکستان میں نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس یہ جو انفلیشن ہے, ہائیک ہے, پیٹرول ایک دم آیا, اور اس کے لیے ہم مینٹلی پریپیئرڈ بھی نہیں تھے, اور یہ ظاہر IMF کے ساتھ جڑی ہوئی سب چیزیں, اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. بٹ آپ اس وقت دیکھیے کہ انٹرنیشنلی پرائس ہائیک ہوئی ہے. ایون US میں لوگ اسی طرح سے کمپلین کرتے آپ کو ملیں گے جیسے اب ہم یہاں ابھی ہمارے ایک دوست ایک ہمسایہ ملک سے آئے ہیں, ابھی میں کل ہی کی بات ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تو آ کے ہمیں بہت بہت بہتر لگتا ہے, یعنی معاشی حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ایگزیکٹلی. آپ یہ دیکھیے کہ یہ سب پرابلمس ہیں, اور دیکھیں جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہاں بھی ایشوز تو ہیں نا. اچھا, ہم ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, جلدی واپس آتے ہیں. ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یوم آزادی کا پروگرام, عزم نو کا پروگرام, تجدید عہد کا پروگرام. ڈاکٹر ریاض احمد صاحب ہمارے ملک کے معروف ہسٹورین اور اسکالر ہمارے ساتھ ہیں, اور ڈاکٹر نور فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں, جو ایک پاکستان کے حوالے سے, تاریخ پاکستان کے حوالے سے ایک صاحب مطالعہ شخصیت ہیں. آزادی کی نعمت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی وقفے سے قبل. گھر ہے, ایک گھر کے اندر ایشوز ہو سکتے ہیں نا, آپ کے آپس میں, فیملی میں ہو سکتے ہیں, تو کبھی آپ اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے کہ گھر ہی نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو آپ دیکھیں دنیا میں جہاں آپ کے لوگ کام کر رہے ہیں جا کے, وہ ان سے جا کے آپ بات کیجئے دنیا میں, تو وہ کہیں گے ہم واپس پاکستان جانا چاہتے ہیں. پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے. ان یوتھ کو میں کہنا چاہوں گی, جو یوتھ اس وقت دیکھ رہی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ان کے سارے پرابلمس کا حل یہ ہے کہ وہ باہر چلے جائیں, ایسا بالکل نہیں ہے. جب وہ جا کے ٹائم گزارتے ہیں, آپ ان سے بات کریں. پاکستان ایک ملک, ایک گھر کے علاوہ آپ دیکھیں جو اس وقت پاکستان کی وقتی طور پہ آپ کو پرابلم نظر آ رہی ہے, لیکن پھر بھی بہت سٹرینتھ ہے, جو کہ آپ اگر کمپیریزن کرتے ہیں تو پاکستان میں آپ کو بہت بہتری نظر آتی ہے. آپ نے خود ذکر کیا ہے فلسطین کا, آپ نے کشمیر کا, اور اس طرح کے ایشو جو ہیں جس میں آزادی کے جنگیں لڑی جا رہی ہیں, اور ابھی تک آزادی کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں, اور وہاں آزادی. ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا وہ اس چیز کو کمپیئر کریں گے کہ جی انفلیشن ہائی ہے اور یہ پیٹرول مہنگا ہے یا ڈالر ہائی ہے, یا وہ اس چیز کو کہیں گے کہ ہمیں آزادی چاہیے, ہمارا ملک تو ہونا چاہیے, ہماری قوم ہے لیکن ہمارے پاس ملک نہیں ہے. سو دس از اے کمپیریزن, اور میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے پرابلمز ہیں اور آپ کی آزادی ہے. میرا خیال ہے کہ آزادی ہیز نو کمپیریزن ود اینی تھنگ ان دس ورلڈ جتنا آپ کے پاس. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب, جو قائدین
تحریک پاکستان تھے، انہوں نے جو خواب دیکھا تھا، ظاہر ہے ایک ملک انہوں نے ہمیں بنا کے دے دیا اور اس کی گائیڈ لائنز بھی پرووائڈ کر دی۔ اتفاق و اتحاد کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، وحدت کے حوالے سے، خاص طور پر جو قائد اعظم کی گائیڈنس تھی، اور پھر اقتصادی حوالے سے وہ بھی ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ جہاں پر لا اینڈ آرڈر ہو، جہاں پر وحدت ہو، جہاں پر فکر کی ایک ڈسپلنڈ ہو، تنظیم ہو، تو پھر باقی چیزیں تو بائی پروڈکٹ کے طور پہ آتی ہی آتی ہیں۔ فرمائیے گا۔ باقی آپ نے صحیح کہا ہے کہ پاکستان کے جو آپ ذکر کرتے لوگ مسائل کے حوالے سے میں نے بھی بات کی ہے، یہ ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، جس طرح کہ انہوں نے کہا۔ تو آزادی جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے، اور اگر اس کو آپ کمپیئر کریں کشمیر، جو انڈیا میں کشمیر ہے، اس کے مسلمانوں کے ساتھ، کہ ان کو آزادی کا ہی مسئلہ ہے کہ ان کا وہ نماز نہیں مسجد میں پڑھ سکتے، جی فری موو نہیں کر سکتے، جاب نہیں حاصل کر سکتے، ٹھیک ہے، کوئی اتنا بڑا ان کو سیکورٹی اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے کہ ان کے لیے موومنٹ بھی بہت مشکل ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میں نے آپ نے دیکھا یہ سینٹرل ایشیا بھی گیا ہوں، اور یہ مسلم ہمارے بعض مسلم ممالک بھی ہیں جن میں بادشاہت ہے، ناٹ ٹو کمپیئر ود اینی باڈی، لیکن جو آزادی آپ کے ملک میں نظر آتی ہے نا، وہ کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ صحیح بات۔ اور اگرچہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو شتر بے مہار ہے آزادی، جیسی بھی ہے، اس لیے تو کوئی بندہ پابند، یعنی کہ آپ کوئی چیز اخبار میں چھاپنا چاہے چھاپ سکتے، کیا کر پرائم منسٹر کے خلاف بھی چھاپ سکتے کہ نہیں، وہاں یہ کوئی، یہ بڑی ایک آزادی کی انتہا ہے جو بھی کہہ لیں۔ لیکن اور یہ حالانکہ اقدار کی ویلیوز ہونی ہوتی ہیں ہر معاشرے میں، پھر مسلم معاشرے میں خاص طور پہ وہ ہوتا ہے، لیکن اس کی کئی چیزیں قیود ہوتی ہیں، کوئی پابندیاں بھی ہوتی ہیں۔ وہ پابندیاں جو ہے بجائے کہ وہ مارشل پرسن جو فوجی لگائے، وہ سیلف امپوزڈ ہونی چاہیے۔ بالکل، یعنی کہ معاشرے کو اتنا باشعور بنا دیا جائے کہ بندہ کسی کے اپنے رائٹ کے لیے فائٹ کرے، لیکن دوسرے کے رائٹ کو سلب نہ کرے۔ یہ بھی ہے، ہم ایسے کرتے ہیں کہ جیسے فائٹ کرتے ہیں جیسے دوسرے کے رائٹ کو سلب کر رہے ہیں۔ صحیح بات۔ تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اگر آن دی سرفیس سے لوگوں میں اور عوام اور شہروں کو دیکھیں، میں انڈیا بھی گیا ہوں، آپ بھی گئے ہوں گی، انڈیا میں دور دور تک غربت نظر آتی ہے۔ ہمارے فٹ پاتھوں پہ غریب سونا ختم ہو گئے ہیں، ان کے ہزاروں لاکھوں میں دہلی میں، بامبے میں، کلکتہ میں، مدراس میں لوگ سوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت برا حال ہے۔ ٹھیک ہے، حکومت ان کی مالدار ہے، اس کے اکانومی بہتر ہے، ان کی ہوئی سارا، ہمارے ہاں یہ جو بہتر نہ ہونے، اس کی کوئی رولنگ کے پرنسپلز کے اندر کوئی خرابی ہے، ادروائز ہمارے پوٹینشیل بہت ہے۔ ہمارے پوٹینشیل میں آپ دیکھیے اتنی منرل ریسورسز ہیں۔ قائد اعظم نے اسی پاکستان بنانے سے پہلے 43 میں ایک علی گڑھ کے اسکالرز کا ایک ونگ بنایا تھا، 3-4 لوگوں کا، انہوں نے تمام منرل ریسورسز پاکستان کے ان کو ٹیپ کیا ہے، اور اس پر ان کو کچھ 100-150 صفحے کے ان کی اسٹڈی کروائی، اور تمام، اور کہاں تبھی قائد اعظم نے جب تقریر کی 11 اگست کی بھی اور 14 اگست کو بھی، اس میں پاکستان از رچ ان منرل ریسورسز، اور وہ بات ابھی تک چلی آ رہی ہے، بالکل، لیکن اس کو ہم ایکسپلائٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمارے گورنمنٹ کے ایشوز ہیں یا ایڈمنسٹریشن کے ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، پھر کچھ اس میں آپ دیکھیں ایمانداری یا اسٹیٹ فارورڈ کے ایشوز ہیں، سچائی کے ایشوز ہیں، یہ ایشوز ہوتے ہیں، لیکن اوورآل آپ کا ملک آزاد ہے، بہت اچھا ہے، اور کوئی بندہ بھی باہر سے آ کے یہ فیل نہیں کر سکتا ہے کہ اس پر کوئی پابندی لگی ہے۔ مثلا اگر میں انڈیا جاؤں، مجھے محسوس ہو جائے گا کہ میرے پیچھے کو بندے لگے ہوئے۔ پاکستان سے کئی سکھ ہمارے پاس آتے رہے ہیں، لیکن ان کو میں نے 1-2-4 دفعہ میں نے پوچھا بھی ہے کہ بھئی آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی بندہ آپ کے پیچھے، کہتے ہیں کوئی محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیں باہر والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ وقت میں گزر جائے گا۔ اور یہ جو پرابلم میرے خیال میں اگر پرابلم یہ اس کی جو میرا خیال مور دین 90% روٹ کاز ہے وہ انڈیا ہے۔ انڈیا جو ہے لوگوں کو پلانٹ کرتا ہے
بہت سے کہتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور یہ پاکستان کے اندر یہ کام کرنا ہے. ناٹ ٹو نیم, میں اسپیسیفائی نہیں کرنا چاہتا ہوں, جنرل بات کرنا چاہتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان نے آج تک پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا. یہ کیا وجہ ہے؟ بالکل صحیح. جب ہم انڈیا کو مانتے ہیں, انڈیا کیوں نہیں مانتا ہے؟ سوال میرا یہ ہے نا, اس کو ماننا چاہیے نا. جی بالکل ٹھیک ہے. اور مودی نے کئی دفعہ تقریروں میں وہ کئی دفعہ پاکستان کے خلاف تقریریں اس کی آیا ہے, اور یہاں تک اس نے کہا کہ پاکستان کی بچے بوند بوند کے لیے ترس جائے گا. یہاں تک اس نے کہا اتنا پانی بند کر دیں. بالکل صحیح. ہمارے کسی لیڈر نے یہ بات نہیں کی. ہاں صحیح ہے, صحیح ہے. ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ آپ کا انٹریکشن نوجوانوں سے بطور استاد اور یونیورسٹی استاد بہت زیادہ ہے, ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہمارے یہاں پوٹینشیل بہت ہے ہمارے ملک میں, ابھی جو خامیاں یا کمیاں ہیں ان کو دور کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. بات وہی ہے پھر کہ یوم آزادی کا دن ہے اور ایک عزم نو کی ضرورت ہے بہرحال, یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ امید دلانا اور مستقبل, بہتر مستقبل, درخشاں مستقبل کے لیے نہ صرف کاوش کرنا لیکن پہلے اس پر یقین ہونا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نوجوان نسل کے لیے ہے, اور ایسے ڈیز جو ہم مناتے ہیں ان کو اور ذوق و شوق کے ساتھ منانا چاہیے؟ بالکل جی. دیکھیں 224 ملین کی پاپولیشن ہو گئی ہے ابھی ریسنٹ سینسس کے مطابق. جی. اس میں 60% جو ہے نا وہ یوتھ ہے, جو کہ بہت بڑا ریسورس ہے اگر سمجھا جائے اور اس کو اسٹریم لائن کیا جائے اور اس کو یوز کیا جائے. پاکستان میں دیکھیں نہ تو منرلس کی کمی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے, نہ ہی ادروائز نیچرل ریسورسز کی کمی ہے. اب تو ٹیکنالوجی بھی سی پیک ہے اور آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹائزیشن ہے, اس کے تھرو آپ کی ٹیکنالوجی بھی آنا اور ٹیکنالوجی آ بھی رہی ہے, بہت ہے. پاکستان کو بیسیکلی اگر آپ اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ اس کے پاس ہولسٹکلی سب کچھ ہے. اونلی دا پوائنٹ از کہ ایک تو لیڈنگ ہے کہ اس کو اور ڈائریکشنز ہیں, اور سیکنڈ یہ ہے کہ نیچرلی جو چیز کم ہے اور جو میں ہمیشہ یوتھ کو کہتی ہوں جو انہوں نے کرنی ہے وہ ہے کسی بھی فارم میں پروڈکٹیوٹی. کیونکہ ہم انفارچونیٹلی وہ جو ایک مارکیٹ اکانومی کا انٹرنیشنلی ظاہر ہے کہ ایک سسٹم ہے, اس کا ہم بھی اسی طرح سے پارٹ ہیں. اس کی وجہ سے ہم کنزیومر سوسائٹی ہو گئے ہیں, لیتھارجک, ناٹ موٹیویٹیڈ, پرٹیکولرلی یوتھ. آپ دیکھیں کہ اگر انہی کو آپ موٹیویشن دیں, انہی کو آپ انسینٹیوز دیں, تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس بہت ساری انوویٹیو چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. صحیح بات. بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس وقت ان کو انٹرپرنورشپ کی طرف, ابھی جو آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر ہیں بہت بات کرتے ہیں انٹرپرنورشپ کی طرف, جو فنڈامنٹل چیز ہے نا. ایک بریک کے بعد یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کمپلیٹ کیجیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, یوم آزادی کا پروگرام اور ابھی بہت سی باتیں ہونا باقی ہیں, ہمارے ساتھ رہیے, جلدی واپس آتے ہیں. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جشن آزادی کا پروگرام, عزم نو کا پروگرام, تجدید عہد کا پروگرام, امید کا پروگرام, اور سب سے بڑھ کر درخشاں مستقبل کی خواہش اور اس کے لیے کاوشوں کا پروگرام. ڈاکٹر ریاض احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر نور فاطمہ. آپ مستقبل کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھی کہ فنڈامنٹلی بنیادی جو چیز ہے نا, جو اس وقت آپ کو ڈگریز کا اگر بینیفٹ ہے یا یوتھ کو آپ نے ریسورس بنانا ہے, کیپٹل بنانا ہے, وہ ہے کہ ان کو اسکل ہو کہ وہ پروڈکشن کر سکیں کسی بھی لیول کی, کسی بھی فیلڈ کے اندر. اور اس وقت اکنامک زونز ہیں جو بن رہے ہیں, اور زونز آپ کے اپنے ایریاز کے اندر بن رہے ہیں, جہاں پر وہاں پر آپ پروڈکشن کر کے اس کو مارکیٹ کرنا اب آپ کے لیے آسان ہو گیا. کمیونیکیشن کے ویز بن گئے ہیں. ڈیجیٹائزیشن ایسی چیز ہے کہ جو آپ یو ڈونٹ نیڈ اے ہیوج بلڈنگ فار یور بزنس. آپ اسمال کمرے میں اگر آپ کو کمپیوٹر کی چیزیں آتی ہے, ڈیجیٹائزیشن کے اندر آپ کا جا کے اپنا آپ کر سکتے ہیں. پوری دنیا آپ کے سامنے اوپن ہے, کنیکٹڈ ہیں. اونلی کہ میرا خیال ہے کہ جو یوتھ ہے اس کے اندر بہت ویگرنس ہے, جتنا میرا انٹریکشن ہوتا ہے وہ کرنا چاہتے ہیں, صرف انہیں وہ اپرچونیٹیز نظر نہیں آ رہی ہیں یا انہیں وہ لیڈنگ جو ہے وہ روڈ میپ نظر نہیں آ رہا. ادروائز یہ کہ یوتھ ہمارا, میرا خیال ہے کہ جتنا میرا ایکسیس باہر ہوا ہے یوتھ سے, میں ہمیشہ یہ بات ان سے کہتی ہوں کہ
آپ ان سارے حالات میں جو کہ بہت کنڈیوسیو نہیں ہے پرٹیکولرلی گرلز کے لیے، کہ کنڈیوسیو نہیں ہے، جس طرح سے گھروں سے نکلنا، جس طرح ہماری لائٹ کی سچویشن ہے، روڈز کی ہے، ٹریفک کی ہے، ٹرانسپورٹ کی ہے، بلڈنگز کی ہے، یونیورسٹی کی اپنی ہے، سب یونیورسٹیز کی، اس کے باوجود ہمارے بچے جو ہیں وہ کمپیٹ کرتے ہیں انٹرنیشنلی، ہمارے بچے ان سارے حالات میں ایگزامز دیتے ہیں، وہ سب کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اونلی دیٹ ان کو ایک وے دکھایا جائے، ان کو ایک روڈ میپ دیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی ڈاکٹر صاحبہ بات کرنی تھی روڈ میپ کی، روڈ میپ کے ساتھ ساتھ کچھ رول ماڈلز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، رول ماڈلز نہ ہوں تو روڈ میپ پر چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ مائل سٹونز روڈ میپ میں، ایک تو مائل سٹونز چاہیے ہوتے ہیں، اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کے رول ماڈل کی۔ تحریک پاکستان کے جو قائدین ہیں بشمول قائد اعظم، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو 21ویں صدی بھی اب آگے بڑھتی جا رہی ہے، ابھی کل کی بات ہے کہ 21ویں صدی آئی تھی تو ہم کہتے تھے کہ ہم 21ویں صدی میں داخل ہو گئے ہیں، اب تو یہ بھی ایک چوتھائی تقریباً گزر گئی ہے، دنیا بہت تیزی سے آگے نکل گئی ہے، جو ترقی کی، ڈیولپمنٹ کی، پروگریس کی سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہو گئی ہے، تو جو ہمارے رول ماڈلز ہیں کیا انہی کو اپنانے کی ضرورت ہے یا کچھ نئے رول ماڈلز بنانے پڑیں گے، نئی کچھ راہیں دریافت کرنا پڑیں گی، یا دونوں چیزیں ہوں گی، رول ماڈل ہوں گے اور انہی کو دیکھتے ہوئے نئی جہتیں دریافت کریں گے ہم؟ نہیں، صحیح بات کی آپ نے، رول ماڈل تو وہی رہتے ہیں۔ اب دیکھو نا، اب یہ تیسری چوتھی جنریشن ہے، دیکھو نا ہر 25-30 سال بعد جنریشن بدل جاتی ہے، بالکل، تو تیسری چوتھی جنریشن کی ہم بات کر رہے ہیں، رول ماڈل تو بانیان ہی رہتے ہیں، لیکن کام آج کی یوتھ نے کرنا ہے، جس طرح میڈم نے کہا ہے کہ 60% ہماری امریکہ میں دیکھ لیں، سب جگہ یہی ہے، واشنگٹن، ابراہم اس میں لنکن، وہی لوگ اس ہیں۔ کا کام، لیکن گورنمنٹ جو ہے نا، چاہے فیڈرل ہو یا پروونشل ہو، گائیڈ لائن انہوں نے جو نیسیسری گائیڈ لائن ہے وہ نہیں ملتی۔ مثلا فار ایگزامپل میں دیتا ہوں، ہمارا ملک جو ہے یہ ایگرو بیس زیادہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک زراعت پر ہے، دوسرا انڈسٹری بھی، دو کمپوننٹ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کہ ایک ہمارے یہاں پالیسی جو ہے نا زراعت کے بارے میں، نیشنل پالیسی نیک میں بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ صحیح طور پر ٹیپ کر کے نہیں بنایا گیا ہے، کہ جس طرح کہ یہ لینڈ کا سروے ہو۔ اب یہاں سے میں چکا ہم ہسٹورین ہے کہ اکبر کے ٹائم میں بیربل نے لینڈ سے پورے انڈیا پاکستان کا سروے کیا تھا، اور اکبر کی دو ابو الفضل کی کتاب آئین اکبری، اس کے اندر سارا ہر تحصیل لیول تک انہوں نے اس کا لکھا ہوا ہے، اس کی انکم تک درج کی ہے۔ اچھا، اب یہاں ان کے پاس یہ چیزیں آلے ماڈرن ہے جائے، ہم نے نہیں یہ کچھ کیا ہے، اور یہ گائیڈ لائن اس بیس پہ گائیڈ لائن دیں، اور پھر ایگرو کہاں پر یہ انڈسٹری بیسڈ لگ سکتی ہیں، دوسرا اس کو بھی اس کے ساتھ لنک کرنا پڑے گا، اور پھر اچھا ہمارے پاس 3-4 منٹ ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں آپ بھی وائنڈ اپ، اور مستقبل کی امید اور مستقبل کے لیے ایک ہمارے ملک کی وحدت قائدین کے زیر سایہ، اس کے لیے وہ میں کہہ رہا ہوں، جو ہمارے پاس یوتھ بہت ہے، اس سے خاص ایجوکیٹڈ یوتھ بہت زیادہ ہے، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اسکلڈ ورکرز ہیں، ان کو جو انڈسٹری کے ساتھ یا زراعت کے ساتھ گورنمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ یہ جو بزنس مین ہے یا انڈسٹری ان کو مجبور کرے کہ ان کو ساتھ لگا کے ریسرچ اورینٹڈ آگے کا کام بڑھائیں، یہ جب تک یہ نہیں ہوگا آپ کو ملک ترقی نہیں کریں۔ جی اچھا، آخری ہمارے پاس 3-4 منٹ، پہلے آپ سے پیغام لیں گے پاکستانیوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے، فیسٹیوٹی جو ہے یوم آزادی کی، اس کے لیے، اور پھر ڈاکٹر صاحب سے۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کا جو فیتھ ہے نا، وہ اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی ترقی ہم لوگوں سے ہی ہے، ہم نے کرنا ہے تو ہونا ہے، اس کو آٹومیٹکلی کوئی چیز آپ کو باہر سے آ کے نہیں کر کے دے گا۔ سیکنڈ یہ ہے کہ ڈگریز، انسٹیٹیوشنز اور ہائر ایجوکیشن، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں، بٹ یہ آپ کی پر سے رہ جائیں گی اگر آپ ان کو لنکیجز پرووائڈ نہیں کریں گے، اور یہ آپ کی یوتھ ایک پورا ہول وہ بنا سکتی ہے، جیسے کہنا چاہیے نا کہ ایک پورا ماحول بنا سکتی ہے جس میں
जिसमें डिफरेंट किस्म के ये जनरेशन कर सकती हैं, कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के ये अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं, बट ओनली कि इनके पास लिंकेजेस मौजूद हों, इनको लिंकेजेस दें। देखिए आप एक लिंकेज क्रिएट कीजिए और फिर ये जो ऑनर है ना इंडस्ट्री का, उसका अपना इंटरेस्ट ये है कि वो यूथ को स्किल करके और उसको पॉलिश करके और उसको यूज़ करे, वो आपके लिए भी बेहतर है और वो उस इंडस्ट्री के लिए भी बेहतर है। बहुत बहुत खूबसूरत पैगाम। डॉक्टर साहब आप आखिरी 1 मिनट। बस यही है हमारा यूथ के लिए, यही पैगाम है कि इस मुल्क के लिए मेहनत करें। कायद आज़म ने जो कहा, काम काम काम, और अपना किबला दुरुस्त रखें, पाकिस्तान पर पूरा ईमान रखें, और ये पाकिस्तान कायम दायम रहेगा, और इस मुल्क के लिए आपने दिन रात मेहनत करें इंशाअल्लाह। जनाब डॉक्टर रियाज अहमद साहब और जनाब डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा, आप दोनों शख्सियात का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे याद आ रहा है कि 14 अगस्त 1947 जो शब तख्लीक़ पाकिस्तान थी वो शब कद्र थी, यानी माह रमज़ान का महीना था, और ये अब हम 14 अगस्त जो मना रहे हैं ये मुहर्रम का महीना है। दोनों महीने ऐसे हैं कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है हमारे लिए। माह रमज़ान का महीना खुदावंद कुद्दूस की इबादत का महीना, और माह मुहर्रम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुदा के लिए अज़ीम कुर्बानी का महीना। ये कुर्बानी मांगता है उम्मत मुस्लिमा के लिए, पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान कायदे आज़म ने कहा था हमेशा हमेशा रहने के लिए बना है, ये हमेशा रहेगा। अब ये हम पर है कि कज़्म नौ के साथ, तजदीद अहद के साथ इसकी तरक्की के लिए हम काम करें और इसको कामयाबी की राह पे गामज़न कर दें कि पाकिस्तान की कामयाबी दरअसल हमारी कामयाबी है। इसी आज़ाद मुल्क के साथ हमारा मुस्तक़बिल वाबस्ता है। ये आज़ाद होगा, ये मज़बूत होगा तो हम भी मज़बूत होंगे इंशाअल्लाह। अज़हर अली आबिदी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।